बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में ज़ाहिद ख़ान एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम दुख और मसीहा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज जो मेहमान, जिस तरह पहले ऑलरेडी हम पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि दुख और मसीहा, जो कि टाइटल से ही वाज़ेह है कि इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा मैं आज के हवाले से ही बता दूं, दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए कि हम ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, उनको बुलाते हैं जो कि मुआशरे में दुख का मसीहा बने हुए हैं। तो उसी हवाले से पहले हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुके हैं और आज के जो मेहमान हैं उनका थोड़ा सा तारुफ मैं आपको करवा दूं कि उनका जो शोबा है जिससे वो मुंसलिक हैं, वकालत का शोबा है। और उन्होंने जो है वो MA सहाफ़त यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से और LLB यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से किया। और पहली जो किताब उनकी थी अदबी खिदमात के हवाले से अगर हम बात करें तो पहली जो उनकी किताब थी जमहूरियत से मुलाकात 1986 में, और उसके बाद सियासतदान 1988 में उनकी किताब आई। इसके अलावा फिर चौथे सतून से मुकालमा, एडिटर से मुलाकात, शेर के 100 रंग, सदी की मुंतखब गज़लें, मेरे कायद का नज़रिया और जिना इस्लाम और पाकिस्तान। आज थोड़ा सा मैं ख़ुद भी नर्वस हूँ क्योंकि जब भी उनसे मुलाकात होती है, जब भी वो हमारे प्रोग्राम्स वगैरह में आते हैं तो हमारी उर्दू की काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। तो आज थोड़ा सा मैं मुहतात रहूँगा, उस हवाले से कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम कर सकूँ। ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं उनकी तरफ और करवाते हैं आपका तारफ़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि आज दुख और मसीहा जो कि हमारा एक टाइटल है, इसमें प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है सर आपको? जाहिद भाई, ये दुख और मसीहा, इससे बेहतर मौजू कोई हो ही नहीं सकता जी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे में दुख ही दुख है और मसीहाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दुख ज़्यादा है और मसीहा कम है, और दुख का तनासब बहुत ज़्यादा है और मसीहाओं की जो कमी है वो हमारे लिए बाइस तशवीश भी है। लेकिन उसके बावजूद खुद आपका इदारा जो इस शोबे में काम कर रहा है, लोगों के दर्द को, उनके दुखों को दूर करने के लिए ऐसी खुशाइन जो मिसालें हैं वो जब हम देखते हैं तो फिर हमारा हौसला बढ़ता है और हमें अपने मुआशरा जो है, सोसाइटी जो है, उसको उसके ज़िंदा होने का सबक जी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर दुख हो और मसीहा कोई ना हो तो वो उस सोसाइटी को फिर मुर्दा सोसाइटी का कहना चाहिए। ज़िंदा सोसाइटी वही है। पूरी दुनिया में आप देख लें कि जिन मुल्कों को हम बड़ा मुहस्सब मुल्क गिनते हैं, जिन ममालिक की हम बड़ी तारीफ़ करते हैं, वो इसी हवाले से तारीफ़ करते हैं कि वहाँ दुखों के मदावा के लिए मसीहाई का जो दायरा है वो बहुत वसी है। उन्होंने मुमकिन हद तक, और हम जैसे मुआशरे में दुख देने वाले तो बहुत हैं लेकिन मसीहा बनने वाले कम है। और मैं उसके बावजूद ये कहूँगा कि कुछ ऐसे इदारे हैं जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया, आप एक इदारे की हमारे मिसाल दी है, लेकिन फिर सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, गुर्बत है, अफलास है, महंगाई है तल्ख बहुत मंदा है, मजदूर के कहा, बेरोज़गारी है। तो जिस तरह का किसी को दुख है, अगर कोई सेहतमंद है लेकिन बेरोज़गार है तो ये भी तो दुख है जी। अगर कोई सेहतमंद है लेकिन वो गुर्बत और अफलास से ज़्यादा बीमारी क्या हो सकती है? तो उसको तो फिर अपने ही मसले से दिलचस्पी है ना, उसकी तकलीफ को, उसके दुख को कोई दूर करे। यानी मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो किसी और रंग में कहा गया है कि कहते हैं तुझको लोग मसीहा मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मसीहा तो ज़िंदगी तकसीम करते हैं। सर इससे पहले कि हम आगे चलें, अभी जो मैंने आपका तारफ़ करवाया, मैं चाहूँगा ख़ुद भी, हम तो आपको बड़े अरसे से देख रहे हैं और जानते हैं। जी। हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत सारे डेफिनेटली जो लोग देखेंगे, सियालकोट के हवाले से अगर आप बात करें तो माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं।
پھر بھی جو میں نے جو چیزیں کی ہیں بتائی ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا اپنا بتا دیں کہ یہ ایم ایس صحافت اس کے بعد پھر LLB یہ شوق تھا یا مطلب کس طرح سے اس شعبے کے ساتھ منسلک ہوئے؟ زاہد بھائی اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو میرا شوق تھا صحافت سے پہلے وہ ڈیبیٹس تھا. ڈیبیٹس جی. ہمارے دور میں تمام کالجز میں اسٹوڈنٹ یونین بھی ہوتی تھی اور پھر وہ سالانہ ڈیبیٹس ہوتی تھی اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، مشاعرے جی. اور ڈیبیٹس جو مباحثے ہیں، تقاریر جو ہیں، تقاریر کے لیے ہم لازمی طور پر کوئی مواد اکٹھا کرنے کے لیے، مواد جمع کرنے کے لیے، اپنے ذہن کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے ذہن میں جو علم ہے اسے سٹور کرنے کے لیے، اسے وسعت دینے کے لیے آدمی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، صحیح، رسائل کا مطالعہ کرتا ہے. جو بڑے مقررین ہوتے ہیں مطلب نیشنل لیول کے، ان کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے جی. تو اس حوالے سے جب میں نے مطلب ادب پڑھا، شاعری پڑھی، فکشن پڑھا، کتابیں، دینی کتابیں پڑھی، قومی موضوعات پر کتابیں پڑھی، تاریخ پڑھی، تو آہستہ آہستہ پھر یہ جو اتنا جو مطالعہ تھا وہ خود بھی لکھنے کی طرف آدمی جس طرح مائل ہوتا ہے. جی. تو میں ایم اے صحافت میں جانے سے پہلے ایک ویکلی چٹان بہت معروف جریدہ تھا لاہور میں، جس کے بانی اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب شورش کشمیری تھے. ان جیسا مقرر، ان جیسا صحافی، ان جیسا شاعر، فی البدی، بے شک، یعنی فی البدی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کسی موضوع پر فی الفور مطلب سوچے، مطلب بہت زیادہ سوچ اور فکر کے بعد مطلب فوری اسی طور پر ٹائم اسی ٹائم پہ مطلب اتنا محاورہ ہو، اتنا آپ کا وہ وسعت ہو آپ کے سامنے الفاظ اس طرح کہتے ہیں کہ ریپڈ فائر جو ہے. جی 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 جی. تو وہ بہت صلاحیتوں کے آدمی تھے، ہمہ جہت کہہ رہے. تو ان کا وہ رسالہ تھا، ہم نے ان کی خطابت بھی سنی، لیکن چٹان سے میں وابستہ ان کی زندگی کے بعد ہوا جب ان کے بیٹے نے ادارت اس کی سنبھالی. تو پنجاب یونیورسٹی میں میرا جو داخلہ ہوا ایم اے صحافت میں، وہ ایک ورکنگ جرنلسٹ کی طور پر، تو یعنی ایم اے صحافت سے پہلے صحافت کی طرف میں آ چکا تھا، اس کی طرف مائل ہو چکا تھا، عمل کر بھی رہا تھا. تو اسی بنیاد پر پھر میں ایم اے صحافت میں، بلکہ میری پنجاب یونیورسٹی میں فرسٹ ہے، پہلی پوزیشن تھی الحمدللہ. تو لا بھی اسی طرح کے یہ جو ڈبیٹ ہے، یعنی بولنا، اظہار خیال، خطابت، تو وکالت کا پیشہ بھی خطابت سے تعلق رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ عدالت کو مخاطب ہوتے ہیں، جتنا زیادہ آپ میں کانفیڈنس ہوگا، بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اتنا ہی آپ مؤثر وکیل صاحب. لیکن ایک بات میں ضرور وضاحت کروں گا کہ میں نے وکالت آغاز میں کی ہے، پھر بہت عرصہ سے اب میں وکالت میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحافت کا شوق ہے نا وہ ڈومینیٹ کر گیا. اور صحافت کے حوالے سے یہ میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے ڈیلی نوائے وقت جو ہے قومی اخبار، اس میں 10 سال سے تک میں نے کالم نگاری کی. چوتھا ستون کے نام سے ریگولر، جس طرح منو بھائی صاحب کے کالم کا نام گریبان تھا، جس طرح اللہ قاسمی کے کالم کا مستقل عنوان ہے وہ روزن دیوار سے. تو اسی طرح میں نے چوتھا ستون، اور چوتھا ستون صحافت ہی کو اس کی اہمیت کے اعتبار سے کہتے ہیں، تو میں نے یہ نام چنا 10 سال تک میں نے. اور اس کے بعد میں نے پھر ڈیلی پاکستان میں آپ کوئی 5-6 سال سے کالم نگاری، اور یہ بھی تقریباً 15-16 سال کا عرصہ بنتا ہے. صحیح. جس طرح بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر باپ وکیل ہے تو اس کے بیٹے بھی، یا مطلب اپنی اولاد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں آپ کے بچوں کے حوالے سے، تو کیا ان کے کوئی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی تھیں کہ آپ نے وکیل ہی بننا ہے یا آپ نے یہ چیز بننا ہے، مطلب ایک والدین کی طرف سے ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو اس طرح باؤنڈ کرنا چاہیے یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے اس کے اوپر کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میرا خیال آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ آپ بچوں کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے اس کے مطابق ان کو موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے. میری ایک بیٹی MBBS کی فائنل اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ، لیکن ایک بیٹے نے میرے شعبے میں آنا خود پسند کیا ہے اور اس نے لا کر لیا ہے. اس سے پہلے اس نے BS آنر کیا اکنامکس میں. تو میرے لیے بڑا یہ خوشی کا باعث بھی ہے کہ شاید میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ وکالت میں جو کام شاید ہم نہیں کر سکے وہ وکالت کے شعبہ میں مطلب بہتر طور پر اپنی صلاحیتوں کو، کیونکہ وہ اس کا ایپٹیچیوڈ وکالت کی طرف بہت زیادہ. صحیح. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں وکالت جو ہے وہ جس طرح ہمارا ٹائٹل ہے دکھ اور مسیحا، کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہ شعبہ؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ دکھ جو ہے وہ بیماری کی شکل میں ہو یا کوئی اور. میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے ایسے دکھ ہوتے ہیں جو وہ اگر ان کو فزیکلی دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن
بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں وکالت میں آپ لوگوں کے پاس کافی زیادہ اس طرح کے جی تو کیا کردار ادا کرتی ہے وکالت؟ یہ جو وکالت ہے نا یہ تو بہت ہی وسیع شعبہ ہے جی مطلب اگر یہ دکھ اور مسیح کو پیش نظر رکھا ہے کیونکہ سوسائٹی میں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ظلم بہت زیادہ ہے جی ناانصافی بہت زیادہ ہے اور ظلم کی کئی شکلیں یعنی اگر میں آپ کا حق غصب کر لیتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہے ضرور میں آپ کے مکان میں کرایہ دار ہوں آپ کا مکان نہیں چھوڑتا بالکل یہ بھی ایک ظلم ہے بالکل میں کسی کی جگہ پر زور سے طاقت سے بیٹھ گیا ہوں بیٹھ کے ہوں قبضہ کر لیتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہے تو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جو آدمی اگریوڈ پرسن ہے جی جو متاثر ہے اس کی تو وکیل ہی مدد کر سکتا بالکل عدالتیں تو اس کی مدد نہیں کر سکتی یعنی وکیل ایک پہلی سیڑھی ہے جو اسے عدالت تک لے جائے سر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو جن کی آپ سے اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہوگی اور بھی کوئی یاد ہو کسی کی ہیلپ کی ہو اس حوالے سے تھوڑا سا ضرور بتائیں بس جنرل کسی اور کے حوالے سے مطلب وکالت کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ایسا ہے اور وہ آپ کے دسترس میں ہے اور وہ آپ نے اس کو آپ میری بات کر رہے ہیں یا جنرل بات کر رہے میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم میں تو بالکل جب بھی مطلب وکالت اپنی کی ہے جتنے بھی سال میں وکالت میں ایکٹیو رہا ہوں تو میرے پیش نظر ہمیشہ ہی یہ رہا ماشاء اللہ کہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے یا ناانصافی ہوئی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ایک تسکین ملتی ہے اور یہی مسیحا ہے اور میں دوسری بات ظاہر بھائی یہ ہے کہ میں کیونکہ اپنے بارے میں ذرا مجھے بات کرتے ہوئے زیادہ مطلب وہ ان معنوں میں بوریت سی محسوس ہوتا ہے کہ اپنی ستائش میں بات کریں صحیح صحیح لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے وکلا ایسے ہیں اور بڑے معروف وہ نام ہیں مطلب ایس ایم ظفر ہے خالد رضا ہیں بہت سارے نام ہیں جی جی جو مطلب اتنا بزی ہونے کے باوجود انہوں نے انسانی حقوق کے لیے اور معاشرے کی خدمت کی ہے یا مظلوم افراد کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ وکالت کا ایک حسن بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی وکیل یہ نہیں کرتا تو وہ اپنے فرائض سے غفلت کرتا اور باقی جو کوئی بھی شعبہ میں جنرلی اپال کر رہا ہوں کہ ڈاکٹرس کو تو کہتے ہی مسیحا لیکن اگر ہم مسیحائی کا کردار نہیں ادا کرتے تو پھر وہ مطلب یہ سمجھے کہ ہم نے نقاب پہنا ہوا ہے مطلب مسیحا کا نقاب ہے ادروائز جو ڈاکٹر ہے وکیل ہے اسی طرح اور بہت سارے میں تو کہتا ہوں کہ ہر شعبہ شاید بھائی آپ کا یہ جو عنوان ہے مجھے بہت پسند آیا اور میں اس کو بڑا وسیع اگر پھیلاؤں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاجر ہے اگر وہ نجائز منافع خوری نہیں کرتا تو وہ بھی ایک مسیحا ہے بالکل اگر ایک شخص جو کوئی بھی مطلب کسی بھی شعبے میں مطلب یہ مطلب میں گروسری کی بات کرتا ہوں وہ ملاوٹ نہیں کرتا وہ بھی مسیحا یہ ادویات کی بات ہے کہ ہم شکایت سنتے ہیں کہ مطلب اس میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے جعل سازی ہوتی ہے جعلی ادویات کا مطلب ہے کہ جو آپ کا استحقاق نہیں ہے وہ آپ بناتے ہیں یا کسی کی نقل بناتے ہیں اور کسی کا لیول استعمال کر لیتے ہیں تو یہ بڑی مطلب ایک غیر اخلاقی بھی ہے غیر قانونی بات بھی ہے لیکن جو شخص ادویات کے معاملے میں یعنی وہ ملاوٹ نہیں کرتا گراں فروشی نہیں کرتا اور جو مریض ہے اس کا درد اس کے سینے میں مطلب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یار میں اس حد تک ان کی قیمتیں رکھوں جو ان کی دسترس میں ہو تو یہ مسیحا ہی لیکن اگر وہ ان چیزوں سے مطلب وہ ان کا دل نہیں پسیجتا کسی مریض کے لیے تو پھر میں سمجھتا ہوں چاہے وہ ادویات کا کام کرتا ہے چاہے وہ ڈاکٹر کا کام کرتا ہے چاہے وہ وکیل کا کام کرتا ہے پھر وہ مسیحا اسی طرح ایک استاد جو ہے اگر وہ اپنے شاگرد کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی اس طرح سے کاؤنسلنگ کرتا ہے کہ اس کی شخصیت سازی بھی ہو اسے علم کی روشنی بھی ملے وہ ترقی بھی معاشرے میں کرے تو یہ ایک مسیحائی کا لیکن اگر وہ اپنا فرض اس طرح سے ادا نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ایک غیر مسیحائی کہہ لیں یا اس سے ایک بالکل الٹ کردار وہ ادا کرے. سر ابھی آپ نے نام لیا ہے منو بھائی جی اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے سندرس فاؤنڈیشن جن کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک کام کیا اور آپ نے بھی تھوڑی سی ابھی آف دا ریکارڈ کچھ چیزیں ہم مجھ سے شیئر کی تھی کہ چوتھا ستون جو آپ کا اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات بھی کی تھی وہ ضرور شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ.
منو بھائی نہیں، وہ میں منو بھائی صاحب کے اپنے کالم کا یہ بات کر رہا تھا کہ گریبان گریبان جو ہے وہ منو بھائی تو خیر بہت بڑے صحافی تھے اور لیجنڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ جو سندس فاؤنڈیشن کی سرپرستی یا اس کی صدارت یا چیئرمین شپ سنبھالی اور سندس فاؤنڈیشن کے ذریعے جو انہوں نے کام کیا وہ پھر ڈومینیٹ کر گیا اس کی صحافت، ان کی صحافت پر بھی. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو کام قلم کے ذریعے کرتے تھے معاشرے کے دکھوں کی مسیحائی کا، انہوں نے اس کام کو پریکٹس میں بھی تبدیل کر دیا. یعنی ایک کالم نگاری ہے وہ تو ایک اظہار ہے، یعنی آپ تحریری طور پر کریں یا ایک تقریر کی صورت میں کریں وہ اظہار ہے، لیکن یہ پریکٹیکل ہے کہ ایک ادارہ بنا دیں کہ جہاں واقعتاً تھیلیسیمیا کا جو ہے یہ مطلب ایک بہت بڑا مطلب اس سے ہمارا کتنا معاشرہ، کتنے بچے متاثر ہیں. اور میں تو اکثر آپ کے پروگراموں میں آتا ہوں اور ایک عجیب طرح کی میری کیفیت ہوتی ہے کہ ایک ایسا بچہ جس کے بارے میں یہ یا بچی ہماری بیٹے کہ بھئی یہ 14-15 سال 16 سال یا 20 سال کے بعد اس سے زندہ نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اسے ایک ایک لمحہ اس کی زندگی کا اس خون کے ذریعے آبیاری کرنا، اور یہ بہت بڑا کام، یہ بہت. اور پھر یہ آپ اس حد تک نہیں ہے، پھر بیداری لوگوں میں پیدا کرنا کہ تھیلیسیمیا کے مرض سے وہ آگاہی اختیار کریں اور ایسے مطلب وہ احتیاطی تدابیر کریں کہ یہ تھیلیسیمیا ایک زیرو پر آ جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو مشن ہے، اس مشن کی جس طرح منو بھائی صاحب نے سرپرستی کی اور اپنی پوری زندگی وقف کر دی، کیونکہ وہ ایک مؤثر آدمی تھے، ان کی آواز میں بڑی طاقت تھی، اس وجہ سے اس ادارے نے اگر خرچ کیا. اور اس طرح اگر اور بھی صحافی، فنکار، بڑے اداکار، گلوکار، صنعت کار، اگر وہ بھی انہی لائنوں پر سوچیں، کیونکہ یہ مطلب جتنا کوئی افیکٹو آدمی ہوگا، جب ایک افیکٹو آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی آواز میں لوگوں کے لیے زیادہ اپیل ہوتی ہے، وہ اس کام کو زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک بے وسیلہ جو آدمی ہے تو وہ اتنا ظاہر ہے اس کی آواز پر کوئی اس طرح سے رسپانس نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں مقام دیا ہے، ایک پہچان دی ہے، ایک شناخت دی ہے، ان کو اپنی شناخت کا جو رخ ہے یا پہچان ہے اس کی طاقت کو انسانی خدمت کے لیے اور ان دکھوں کے بداوا کے لیے، دکھوں کو کم کرنے کے لیے، جس طرح فیض نے کہا ہے کہ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سے ہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے. غم گسار مسیحا ہی کو کہتے ہیں. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے. جی ناظرین، باتیں ہو رہی ہیں ایڈوکیٹ آصف بھلی صاحب سے، اور ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے آصف ٹی وی، دکھ اور مسیحا. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. اور دکھ اور مسیحا آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں ایڈوکیٹ رائٹر آصف بھلی صاحب، چلتے ہیں ان سے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اچھا سر، ابھی ہم بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں، پرسنل سمجھ لیں. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا حادثہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک بہت زیادہ یاد رکھنے والا اور ابھی تک وہ نقش ہو گیا ہو، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ویسے میں کوئی ذاتی ایک واقعہ بھی میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں. جی کہ ایک دفعہ یہ جو نالا ایک ہے اس میں نہاتے ہوئے میں تقریباً. اچھا. تو ایک شخص، اس کا نام رحمت تھا. اچھا، آپ کے لیے رحمت؟ تو میرے لیے وہ رحمت کا
فرشتہ بن کر آیا. ماشاء اللہ. اس نے بے دھڑک اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے چھلانگ لگائی. اچھا. اور اس نے مجھے ایک جو آدمی تقریباً وہ مطلب ڈوب بھی چکا ہو, ہاں, اس کو دوبارہ اسے مطلب کنارے پر لے آنا, باہر لے آنا, اور اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری زندگی مجھے بخشی. چلیں گے تو وہ ہمارے لیے بھی رحمت بنے جناب کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود جی, ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ جب میں مطلب ڈوب رہا تھا تو کلمہ طیبہ میں پڑھ رہا تھا. ماشاء اللہ. تو یہ بھی مجھے میرے لیے ناقابل فراموش ہے. ہاں, حالانکہ اس وقت میں مطلب ظاہر ہے بچہ ہی تھا, 9ویں 10ویں جماعت یا اس سے بھی شاید کم, صحیح. 1 سال پہلے کی بات ہے, کہ مجھے یہ بھی مطلب یاد رہا کہ بھائی میں اب ڈوبنے جا رہا ہوں اور شاید نہ بچ سکوں, اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے اپنا اس کی توحید اور اللہ پاک کے آخری نبی کا جو کلمہ ہے وہ مطلب میرے نصیب میں اس وقت بھی وہ لکھ دیا. اور شاید یہ اسی کی توانائی تھی کہ مجھے دوبارہ زندگی, نہ تو میں وہ اس شخص کو بولتا ہوں اور نہ اس واقعے کو بولتا ہوں. لیکن قومی سطح پر میں گزارش کروں گا کہ مجھے سقوط مشرقی پاکستان کا واقعہ نہیں بولتا. اس وقت میں 11ویں جماعت کا طالب علم تھا, اور جب یہ واقعہ ہوا مطلب ہر گھر میں صفحے ماتم. دیکھیں نا, ایک شخص اگر قتل ہو جائے, اگر آپ کا کوئی عزیز کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ دکھ نہیں بولتا. لیکن یہ تو پاکستان کا, یعنی یہ تو اگر اس وقت کی بات کریں تو اب ہم 20 کروڑ میں تو کی آبادی بھی اس پاکستان میں, اسی طرح بنگلہ دیش, میرا تو اب بھی دل نہیں چاہتا میں اسے مشرقی پاکستان ہی کہوں گا, تو وہاں بھی یہی آبادی ہے. لیکن اس وقت اگر 10-12 کروڑ اس وقت تو ہوگی 1971 میں, تو یہ سمجھیں کہ بھئی 12 کروڑ کا جو ایک ملک ہے, اور جو قائد اعظم کا 1947 میں دیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دیا ہوا یہ تحفہ تھا, بالکل اس کو مطلب اتنا بڑا المیہ اور اتنا بڑا سانحہ پیش آنا کہ وہ ملک 2 رخت ہو جائے, تو قومی سطح پر بہت سانحہ نہیں مجھے بولتا. اور تیسرا پھر یہ عجیب بات ہے کہ وہ 16 دسمبر 1971 کی بات ہے, جو ابھی کل گزرا, یہ جو ہاں ابھی کل گزرا. اور پھر 16 دسمبر 2014 کی بات ہے, یہ جو APS آرمی کا ویسا بھی سانحہ. مطلب دیکھیں ویسے تو تقریب کاری جب بھی ہوتی ہے, دہشت گردی جب بھی کوئی مرتا ہے, وہ مزدور ہو, کسان ہو, وہ طالب علم ہو, وہ کوئی بڑا آدمی ہو, وہ چھوٹا آدمی ہو, سپاہی ہو, جرنیل ہو, اس کا دکھ اتنا ہی ہوتا ہے. لیکن وہ جو معصوم بچے ہیں, اور میں جب یہ سنتا ہوں کہ آج بھی ان بچوں میں سے بعض بچوں کی مائیں آج بھی وہ مطلب یہ 5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ مطلب شاید ذہنی توازن بھی کھو بیٹھی ہے, اور وہ ان کی نظر وہ اپنے بیرونی دروازے پر ہوتی ہے کہ شاید ان کا رات لوٹ آئے. تو وہ واقعہ وہ دکھ جب بھی بتایا نہیں جا سکتا, ان پیرنٹس کا جو دکھ ہے وہ. جی بلکہ کل میں کیونکہ 16 دسمبر کل تھا, اور اس حوالے سے APS کی کافی زیادہ پوسٹ وغیرہ بھی میں نے دیکھی, تو ایک پوسٹ دیکھ کے آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے آنسو ایسے گر رہے تھے جیسے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کی تھی. اور میں پھر دوبارہ آتا ہوں, یہ سندر صاحب جو کام کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں نا کہ مائیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کتنی جدوجہد کر رہی ہیں. بالکل, یعنی آپ کے تعاون سے وہ جب خون کا ایک ایک قطرہ ان کے لیے جاتا ہے تو وہ زندگی کا پیغام بنتا ہے. تو وہ کس طرح ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اسی طرح نا کہ ان کو تو وہ بھی موقع نہ ملا کہ وہ اپنے بچوں کی خدمت کر سکے. وہ تو بس انہوں نے بھیجا تھا کہ انہوں نے واپس آنا ہے, وہ تو میرا خیال دوپہر کو ان کا کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے. بالکل, ان کو یہ پیغام مل گیا کہ وہ بچہ ان کا دوبارہ کبھی ان سے ملاقات نہیں. یہ واقعی بلانے والے نہیں ہیں. اچھا سر, ابھی بات کرتے ہیں آپ کی تصانیف پہ, جو آپ نے کتابیں لکھی, کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں. میرے سامنے اس طرح کا نام ہے جناح اسلام اور پاکستان, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. یہ بالکل بڑی خوشی سے میں آپ کو بتاؤں گا, جو ابھی تک آپ نے آخری جو کتاب لکھی ہے. جی, سوال بھی بڑا ہے میں, اور میں میرا یہ موضوع بھی پسندیدہ ہے. میرا اصل میں نقطہ نظر یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان بنا ہے 2 قومی نظریے. جی, اور 2 قومی نظریہ جو ہے وہ ہم قائد اعظم سے پوچھتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ کیا ہے. تو قائد اعظم سے جب ایک صحافی نے سوال کیا یہی, تو انہوں نے کہا مسلمان ایک قوم ہے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے مسلمان ایک قوم ہے تو یہی ہمارے پاکستان کی دنیا ہے.
صحیح. صافی کا سوال دراصل یہ تھا کہ آپ پاکستان کی تشریح کیا کیسے کرتے ہیں، کریں؟ یعنی کیا خاکہ کیا ہے پاکستان کا. تو انہوں نے کہا صرف یہ 5 لفظ، مسلمان ایک قوم. اور 2 نیشن تھیوری یہی ہے کہ جو مسلمان ہیں اور جو غیر مسلم ہیں وہ ظاہر ہے یہ ہماری ایک مطلب ہماری جو ملت کی بنیاد ہے، مسلمان قوم کی بنیاد ہے وہ اسلام. اور دوسری بات جو قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اسی دن مارز وجود میں آیا تھا، اب مارز وجود میں آ گیا تھا جب ایک پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا. بالکل. تو یہ بھی مطلب پاکستان کی اساس ہے. جی. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پاکستان سیکولر ریاست کے لیے بنا تھا. تو مجھے ان سے شدید اختلاف ہے، بڑے احترام کے ساتھ. مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی سے ذاتی مخاصمت ہے، ان کا اپنا نقطہ ہے. جی. میرا ایک سیدھا سا سوال ہے کہ اگر سیکولرزم کی بات ہوتی کہ بھئی سیکولرزم سے مراد یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ لادینیت اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ ریاست سے کسی مذہب کا تعلق نہیں ہو. جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسلام کو ہم انڈرسٹوڈ کریں تو اسلام ایک ضابطہ ہے. اور یہ بھی میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ قائد اعظم کی تشریح ہے اور ہر مسلمان بھی جو پڑھا لکھا ہے وہ اس کو سمجھے گا کہ ہمارا جو اسلام کے ساتھ رشتہ ہے وہ ہماری اجتماعی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور انفرادی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے مطلب جب پاکستان بنا یہاں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں. اب یہ دستور کی بات کر لیتے ہیں. یہ 73 کا دستور جو بھٹو صاحب نے دیا، بھٹو صاحب کوئی مذہبی آدمی نہیں تھے، یعنی یہ نہیں کہ وہ بہت اچھے مسلمان تھے، لیکن مذہبی آدمی یہ ہے کہ وہ کوئی مذہب کے اتنے پابند کہ انہیں کوئی دینی شخصیت، سیاسی شخصیت آپ کہیں گے. تو انہوں نے ایک ایسا اچھا دستور دیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی. یہی نظریہ پاکستان ہے، اس میں کوئی متنازع تو بات ہی نہیں ہے. اور فردن یہ اب سود کی حرمت کے حوالے سے تو دیکھیں یہ جو سود ہے یہ قرآن و سنت میں بھی اس کی شدید طور پر مذمت کی گئی ہے. لیکن اگر ہم دین سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو سود استحصال کا ذریعہ ہے. بالکل. یعنی یہ جو سرمایہ دار نظام میں جو استحصال کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ سود ہے، انٹرسٹ ہے. تو اگر اسلام اس سے منع کرتا ہے تو یہ ہمیں ہماری بہتری کے لیے منع کرتا ہے اور ہماری فلاح کے لیے منع کرتا ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست میں کوئی چیز جو اسلام کا حکم ہے اس کی امپلیمنٹیشن تو حکومتی سطح پر ہی ہو سکتی ہے نا، انفرادی سطح پر نہیں. بالکل. کوئی بھی جس طرح ہم نے ایکٹ کرنا ہو، جس طرح اگر 2 ملکوں کے درمیان اگر ایک جنگ کا مسئلہ ہے تو فیصلہ تو ریاست کرتی ہے نا. اس وقت جو پوری قوم کے نمائندے جو منتخب ہوتے ہیں، جو حکومت کی شکل میں موجود ہوتے ہیں یا پارلیمنٹ ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں انفرادی طور پر. اب ہم یہ تو نہیں کہ خود ہی ڈنڈے لے کر نکلے کہ بھئی میں نے آپ کو سود نہیں لینے دینا، آپ یہ منشیات کا کام کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے ریاست کام کرتی ہے. بالکل. اگر یہ مطلب شراب کی حرمت ہے اور شراب پر پابندی ہے تو ظاہر ہے یہ بھی ریاست سے اگر اسلام کا تعلق ہے، مغربی ممالک میں وہ ایسی پابندی نہیں ہے. تو یعنی ان کا اس لیے وہاں پابندی نہیں ہے تو ان کا جو اپنا مذہب ہے اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. صحیح. لیکن اسلام میں یہ جو بات ہے، میں علامہ اقبال کا یہاں خطبہ الہ آباد کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں. علامہ اقبال کو اسی خطبہ الہ آباد کے حوالے سے پاکستان کا کہ تصور کا خالق کہتے ہیں، مصور پاکستان کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے جو بحث کی تھی اسلام اور عیسائیت کا جو مقابلہ کیا تھا کہ مغرب میں اب کلیسا کا بلکہ عیسائی مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو وہ علامہ اقبال نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام بھی اسی عیسائیت کے درجے پر آ جائے کہ اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ ایک انفرادی مطلب کہ بھئی یہ آپ کا اللہ کے درمیان ایک مذہب کا رشتہ رہ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ ہماری اجتماعی زندگی میں بھی رہنما ہے اور انفرادی زندگی میں. یہ ظاہر بھی الگ بحث ہے کہ میں انفرادی زندگی میں کس حد تک عمل کر رہا ہوں یا اجتماعی زندگی میں کس حد تک کر رہا ہوں، لیکن جو اصولی بات ہے اس کو تو مجھے تسلیم کرنا چاہیے. ادبی حوالے سے تو اسی کا شعر کے سور وہ بالکل اصل میں شعر کے سورنگ کے پیچھے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 200-300 سال
جو شاعری ہے اردو شاعری، ولید اقلی سے لے کر میر تقی میر، سودا، غالب، مومن، ان کے اچھے اشعار، اسے آپ پورٹیبل اشعار بھی کہہ سکتے ہیں. میں اب مطلب آپ کو کس طرح مثال دوں، جیسے ایک شعر چلے مجھے یاد آیا کہ لائے اس بت کو التجا کر کے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. وہ اشعار جو ضرب المثل بن گئے. میں نے ان اشعار کو تلاش کیا اور پھر میں نے کوشش کی کہ وہ صحیح متن کے ساتھ وہ اس کتاب کا حصہ بنے، شعر کے سورج میں. میں بہت بعد میں اب آ جاتا ہوں. مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشان. وہ کوئی ویسے جو عموماً پڑھا جاتا ہے وہ کوئی پڑھا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ زیدی نے جس طرح کہا ہے وہ یہی ہے کہ میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشان نہیں ہے. تو میرا یہ مطلب کوشش رہی ہے کہ اس کے درست متن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جو شاعر نے کہا ہے، اور پھر ایسے شعر جو آپ اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنی تقریر کو مؤثر بنانے کے لیے، اپنی تحریر کو پر اثر اور پر تاثیر بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ان اشعار کو میں نے شعر کے سورج میں بیٹھا. سر، وکالت اور صحافت، ادب، جی کون سی چیز کو زیادہ، اگر وہ کہا جائے کہ دو بیٹوں میں سے کون سا بیٹا اچھا لگتا ہے؟ ہاں، گزارش یہ ہے کہ میں فوری طور پر صحافت اور ادب میں تو ذرا کم فرق ہے، کیونکہ پہلے ہمارے جو ظفر علی خان کا دور ہے، عبدالمجید صالح ہے، غلام شمیر میر صاحب ہیں، یہ جتنے بھی صحافی تھے، چراغ حسرت ہیں، ان کا ایک شعر بھی مجھے یاد آ گیا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا ہے، کچھ ہم سے سنا ہوتا ہے. تو وہ پہلے ادیب تھے، پھر صحافی تھے، یعنی ادب سے وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ صحافی. فیض جی اتنا بڑا شاعر، وہ مطلب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ہیں، احمد الدین قاسمی امروز کے ایڈیٹر ہیں. تو وہ ادب سے صحافت کی طرف آئے، تو وہ ادب اور صحافت کا بڑا تعلق ہے. اور میں مطلب بڑی دیانتدار سے کہوں گا کہ ادب اور صحافت ہی کی طرف میرا زیادہ رجحان رہا ہے. بلکہ ایک دفعہ مجیب الشامی صاحب نے میرے بارے میں یہ کہا تھا، وہ صادق بھی آتا ہے، کہ وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ادب اور صحافت سے تعلق ہے، اور اہل ادب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا شاید وکالت سے زیادہ تعلق ہے. تو بہرحال یہ اسی طرح زندگی بس. سر، اتنے زیادہ شاعروں کے نام لیے، کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی. میں نے میر تقی میر کو بڑا جو ہے نا، میر جو ہے وہ اس لیے کہ دیکھیں میر تقریباً 300 سال پہلے، 250-300 سال پہلے کے شاعر ہیں اور شاعری ہیں، لیکن آج بھی میں ایک شعر ان کا بھی چلا دیتا ہوں. آج وہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ابھی کوئی پچھلے سال یہ شعر کہا، رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. تو میر تقی میر نے جو 250-300 سال پہلے یا 300 سال پہلے کا ہے، وہ آج بھی اگر اشعار مطلب ہمارے دلوں میں یا دل کی دھڑکنوں کا حصہ ہیں، تو وہ میر کے ایک بڑا شاعر ہونے کا ثبوت ہے. اس طرح غالب بھی بہت بڑا شاعر ہے. لیکن میں ایک بات مجھے کہ میں نے فیض صاحب سے یہ سوال کیا، میں نے انٹرویوز کیونکہ ادیبوں کے بھی کیے، صحافیوں کے بھی کیے، فیض صاحب سے میں نے پوچھا کہ میر، غالب اور اقبال یہ تینوں بہت بڑے شاعر، بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر ہیں تینوں، تو ان میں سے آپ سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں یا کس کا نام لیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے اقبال. مطلب یہ ہمارے کا جو ساتھ مطلب یہ مطلب بہت ہی مجھے بھلا لگا. اور فیض صاحب نے تو یہ بھی کہا اقبال صاحب کے حوالے سے کہ کسی نے پوچھا کہ اقبال کا جو قد و قامت ہے، شاعری میں مقام ہے، اور اگر اس سے آپ اپنا تقابل کریں، تو فیض صاحب بڑے دھیما سا ان کا انداز تھا، بڑا میٹھا سا انداز تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی اقبال تو ایک پہاڑ ہے، اور جس کی چوٹیاں آسمان کو اس کا بوسہ لے رہی، تو ہم تو اس کے دامن میں کھیلنے والے بچے ہیں. تو یہ ان کا. اور پھر میں فیض صاحب کے حوالے سے یہ بھی یاد آ گیا کہ فیض صاحب نے 2 نظمیں لکھی اقبال کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. یہ فیض صاحب سے اقبال کے ساتھ ان کی عقیدت کا. اچھا سر، واپس آتے ہیں فلاحی کاموں کی طرف. جس طرح کے فلاحی کام ہو رہے ہیں ملک عزیز میں، کیا سمجھتے ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اور سندرس فاؤنڈیشن کو کس حوالے سے اس حوالے میں کتنے
اس میں آپ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ سندس فاؤنڈیشن کی جو بات ہے نا، یہ تو ایک بہت ہی مثالی ادارہ ہے، بلکہ قابل تقلید ادارہ ہے. ایسے ادارے مطلب یہ اب اس پوزیشن میں چلا گیا کہ اس کی نقل مارنی چاہیے اور اچھے کاموں کی نقل کرنی چاہیے. اور جو مجموعی طور پر جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، وہ میں آپ کے سوال کی روح کو سمجھ گیا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کتنی زندگی ہے، فلاحی کاموں کے لیے کتنی دلچسپی ہے، ان کا جذبہ کتنا ہے. میں تو اس حوالے سے بڑا ہوں. صرف یہ ہے کہ کوئی جو ادارہ جو کام کر رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کی بات ہے. اگر اور آپ کا بھی یہ تجربہ ہے اور آپ سیالکوٹ کے حوالے سے بھی بہت مطمئن ہوں گے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ادارہ کام کرنے والا ہے، یہ واقعی مسیحا اور مسیحائی کا جو فرض نبھا رہا ہے، تو پھر لوگ دل کھول کر اسے کام کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں، جیسے میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ زندگی کا جو اگر اس کو کہیں کہ یہ زندگی کی علامت ہے، زندگی کا سمبل ہے، تو اس معاشرے میں ہمیں اس کا اس طرح سے مطالعہ کرنا ہوگا کہ یہ فلاحی کاموں میں کتنی دلچسپی لیتی ہے. اتنا ہی وہ معاشرہ زندہ ہے جتنا زیادہ وہ فلاحی کاموں میں، فلاحی انسانیت میں وہ دلچسپی لیتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے بہت ہی مثالی ماحول ہے. صرف جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کیونکہ لوگوں کے اعتماد ہونا چاہیے. ہم جس کو عطیات دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، یا جو بھی ہم تعاون کر رہے ہیں، وہ رائے گا نہیں جائے گا اور وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوگا جس کام کے لیے ہم سے لیا جائے. جی سر، یہ اس حوالے سے فلاحی کاموں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، بہت میں پہلے بھی جو ہمارے مہمان آئے تھے ان سے یہی بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ مطلب کام ایک، اگر وہ مطلب ایک باپ ہے اپنی اولاد کو، اس کا جو مستقبل ہے وہ بڑا تابناک ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے. سماجی کاموں کی طرف زیادہ وہ نہیں رجحان ہوتا. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی میسج دینا چاہیں جو آنے والے ہماری نسل ہے وہ اس طرف بھی مطلب اس کو؟ ہاں، میں بالکل آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیں، اگر تو ہم بطور والدین یہ سوچیں کہ اس بچے کا کیریئر یعنی انفرادی اس کی زندگی بن جائے، تو یہ تو کوئی پھر بڑا نصب و لین نہیں ہے. یعنی وہ انفرادی زندگی میں ضرور کامیاب ہے، لیکن اگر وہ اپنے معاشرے کے لیے کارآمد نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں. یعنی دیکھنا، یہ جو فلاحی کام ہے، اپنے سے اوپر اٹھ کر سوچنا، مطلب اپنی ضرورتیں تو میرا خیال جانور بھی پوری کر لیتے ہیں. یعنی وہ بھی، اسے بھی چارہ مل جاتا ہے. اور انسان اور جانور میں یہ احساس ہی کا فرق ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر مطلب ہمارا جو کردار ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے کردار میں جانوروں سے بھی بدتر بعض لوگ ثابت ہوں، تو وہ تو ایک دوسری بات ہے. لیکن انسان اور جانور میں، ایمان میں فرق ہی ہے کہ اس میں احساس ہے دوسروں کا، دوسروں کے لیے اظہار کرنا، دوسروں کے لیے قربانی دینا اور دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینا. اگر یہ ہے تو معاشرہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ معاشرے کا تصور ہی اسی طرح بنتا ہے. ادروائز تو پھر وہ اس کو ایک سوسائٹی کہہ نہیں چاہیے نا. اگر سماجی فلاح و بہبود کا اس میں جذبہ نہیں ہے تو پھر وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ سیوک سینس ہی نہیں. یعنی پھر وہ سماجی شعور سے آری ہے. سماجی شعور سے اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آری نہیں ہیں، تو پھر ہمیں فلاحی کاموں میں تو اسے اولین ترجیح کے طور پر یہ چیزیں ہمیں نوجوان نسل میں بھی منتقل کرنی چاہیے. ان کو یہ ان کے اندر پیدا کریں یہ جگہ کہ بیٹا اپنے لیے تو سب سوچتے ہیں، آپ نے سوسائٹی کے لیے. میری بیٹی جو ڈاکٹر بن رہی ہے، میری اس کے لیے دعا بھی ہے. اور میں اکثر ان سے یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ ڈاکٹر سے گلہ مند ہیں کہ وہ بہت زیادہ فیس لیتے ہیں، یا مطلب جس طرح سرکاری ہاسپٹلوں میں وہ اس طرح اپنی ڈیوٹی کو نہیں پرفارم کرتے، اور پرائیویٹ جگہ پر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کا ذاتی منفعت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ جب ہم زبانی طور پر کہتے ہیں کہ یہ بہترین پیشہ ہے، مقدس پیشہ ہے، تو پھر اس مقدس پیشے کا عملی طور پر بھی ہمیں برم رکھنا چاہیے. زبانی طور پر دیکھنا، پھر مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکر عمل بند اور غیب کی صدا. مطلب پیکر عمل ہونا چاہیے. زبانی تو ہر بندہ پھر اچھی باتیں کر لیتا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں.
جی ناظرین، ہمارے مہمان سے باتیں چل رہی ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اسپیشلی آج کے پروگرام میں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو کچھ اور سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. اور آپ دیکھ رہے ہیں دکھ اور مسیح، اور آج ہمارے ساتھ مہمان شامل ہیں ایڈوکیٹ رائٹر آصف علی صاحب، اور ان سے کافی زیادہ انفارمیشن بھی مل رہی ہے اور بہت مزہ بھی آ رہا ہے. تو چلتے ہیں ان کے ساتھ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اچھا سر، تھوڑا سا پرسنل سوال بچوں کے حوالے سے، مطلب گھر میں کیا کیفیت ہوتی ہے، کون ہے مطلب بچے جو ہیں ان میں سے کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ ہاں اگر جی نہیں بالکل بالکل اس حوالے سے تو سوال مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ امتیاز برتنا بچوں میں. 2 بیٹیاں جی میری اور 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. بڑی مکمل فیملی ہے، بڑی ہارمونی ہے، بہن بھائیوں میں بھی بڑا پیار ہے، اور خود فیملی میں بھی بڑی محبت ہے، یگانت ہے، مثبت ہمیشہ رویوں سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا، اور ایسے ہی پیش آنا چاہیے. لیکن مجھے اپنا مطلب ایک بیٹی سے زیادہ مطلب جو ہے نا اس کی طرف ذرا زیادہ مطلب، اور یہ شاید بیٹیوں کے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسے پرایا تن کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے مطلب جتنی 20 عرصہ گزارے ہیں، 20-25 سال کی زندگی کے بعد ان کی شادی ہو جانی ہے. لائف لانگ تعلق تو رہنے، اور دینی بھی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بیٹی کو زیادہ جی 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 ملنی چاہیے. بالکل، یہ مطلب اللہ کی رحمت ہی سے قرار دیا گیا، تو اس وجہ سے بھی شاید. لیکن جو بیٹے ہیں جی وہ بھی دیکھیں نا، ہمارے جو خاندانی روایات ہیں، ہمارا جو معاشرتی سلسلہ ہے، اس میں وہ مطلب کسی کا بیٹا ہونا مطلب صرف بیٹیاں ہوں تو ہم اس طرح اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیٹے ہیں وہ آپ کے مطلب کئی زندگی کے معاملات میں وارث بھی ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے وہ گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے. بڑھاپے میں وہ آپ کی ایک سٹک بھی بنتے ہیں، آپ کی چھڑی بھی بنتے ہیں. تو اس حوالے سے ہر ایک ایک اپنا کردار ہے، اور سوسائٹی بھی پوری جو ہے وہ مطلب خواتین اور جو مرد حضرات ہیں ان کے باہمی روابط تعلق سے بنتی ہے. یعنی کسی ایک کا کردار نہیں ہے جو سوسائٹی کو بہتر بناتا ہے. اسی طرح ایک فیملی میں بیٹوں اور بیٹیوں کا جو ان کا جو اپنا اپنا رول ہے، بس یہ ہونا چاہیے کہ ان کی آپس میں جو محبت ہے وہ بڑی قابل قدر ہو. جتنی زیادہ ان کی آپس میں محبت ہوگی، اور یہی خاندان بڑا ہو کر معاشرے کی شکل میں، اور اگر ہم پورے معاشرے کو بھی ایک فیملی سمجھیں تو اس محبت کو ذرا براڈ کر لیں تو یہ سوسائٹی ایک جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. سر، ہر ایک انسان اپنے ایک محاسبہ کرتا ہے. سم ٹائم جب تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے تو کسی بھی لمحے یہ وقت آ سکتا ہے کہ مطلب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی جو اتنی زندگی گزاری ہے میں اس سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہوں. آپ سر کتنے سیٹسفائیڈ ہیں ابھی تک ماشاءاللہ جو اپنی زندگی گزاری ہے اور جو کچھ آپ نے خدمات سمجھ؟ دیکھنا، ایک تو مطمئن ہونا یہ آدمی کہہ تو دیتا ہے رسمی طور پر. جی. جہاں تک میں 2 طرح سے بات کروں گا، اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، کرم ہے، اس کے اعتبار سے تو میں بڑا مطمئن ہوں کہ میری بہت ہی ایک خوشحال زندگی بھی، صحت والی زندگی بھی، اچھی زندگی بھی ہر اعتبار سے. لیکن میں غیر مطمئن اس اعتبار سے ضرور ہوں کہ جو میں کر سکتا تھا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو میں کر سکتا تھا اگر نہیں کر پایا تو اس کے راستے میں رکاوٹ بھی میں خود ہوں. یعنی کہ یہ کوئی کسی معاشرے کی طرف سے، کسی فرد کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مطلب جو میں نہیں کر سکا وہ میں رکاوٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو معاملات ہیں، اس میں ایک میسج بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو دنیا میں ہم بعض کا گلہ مند ہوتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں موقع نہیں مل سکا، تو مواقع موجود ہوتے ہیں. یعنی آپ گھر بیٹھے یہ مطلب باور نہ کریں کہ آپ گھر ہی بیٹھ رہے ہیں اور مواقع خود آپ کی تلاش میں آ رہے ہیں. یعنی آپ کو خود ان مواقع کی تلاش میں نکلنا ہوگا.
اور پھر اس کے لیے محنت کرنی چاہیے, جد و جہد کرنی چاہیے, پھر وہ مطلب ان مواقعوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مجھے میسر ہے, میری اچھی بڑی زندگی گزر رہی ہے, تو مجھے کوئی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, مجھے کوئی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو یہ آپ خود اپنے راستے کی نکال. تو میں اس اعتبار سے غیر مطمئن ہوں کہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں اس سے بہتر بروئے کار اپنے کو لا سکتا تھا, لیکن اگر میں نہیں لایا تو اس کا الزام میں کسی دوسرے کو نہیں. آخری سیگمنٹ میں تھوڑے سے سوال میرے مشکل ہو جاتے ہیں. جی جی ضرور جی سر یہ بتائیں کہ اگر آصف علی آج اگر ایڈوکیٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے, سیکنڈ آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ مطلب نہیں کوئی ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں یہ بننا چاہ رہا تھا, یہ بن گیا ہوں, یا یہ مجھے یہ اچھا میں بن سکتا. لیکن میرے لیے تو اس لیے مطلب آپ کا سوال آسان ہی ہے کہ میرے پاس تو مطلب ایڈوکیٹ بالکل الگ ہے, صحافت بالکل الگ ہے, تو یعنی میرے پاس تو آپشن موجود تھی. یا تو وہ کہیں کہ ایڈوکیٹ بھی نہ ہوتے, صحافی بھی نہ ہوتے, پھر کیا ہوتے, پھر کیا ہوتے. صحیح. تو یہ ذرا مشکل ہے. ہاں یہ سوال اچھا, کیونکہ میں نے ظاہر صاحب خود بھی بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں, تو اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ مشکل سوال پوچھیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا میں جی 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 کہ صحافت بھی نہ ہوتا, وکالت بھی نہ ہوتا, پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت جو دی ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوتا. کچھ نہ کچھ. ایک اور چیز جو ہے یہ جو تقریر ہے نا, مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں, تقریر یہ میں وہ آپ اپنے مطلب وہ آپ ہی بہتر درج کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ تقریر کو اس انداز میں لاہور میں ڈبیٹس وغیرہ میں یا تقریر مقابلوں میں حصہ لیتا تھا, تو مجھے وہ ایک دوست میں نے وہ کہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ اسلام میں, باقاعدہ میں اور باقاعدہ میں کچھ فرق ہے. باقاعدہ میں یہ ہے کہ جب آپ کبھی بلاتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں, کسی مطلب وہ کر لی تھی, لیکن باقاعدہ میں یہ ہے کہ آپ اگر پورے پاکستان میں مطلب کسی ایک موضوع پر یا متفرق موضوعات پر, مطلب اقبالیات پہ, قائد اعظم پہ, پاکستان موومنٹ پہ, نظریہ پاکستان میں, تو آپ کو مطلب پورا سال ہی فرصت نہیں ملتی افراد. میں وہ سمجھتا ہوں کہ آپ باقاعدہ, تو یہ مطلب مجھ میں بیسک صلاحیتیں موجود تھیں, لیکن اس کا بھی میں اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. حالانکہ یہ ایک بڑی خدمت کی بھی بات ہے. یعنی ایک تو بات ہے نا کہ آپ کوئی کام خطابت کو یا لکھنے کو, یعنی وہ معاوضے کے لیے آپ پیش نظر رکھیں کہ مجھے معاوضہ. اب دیکھیں نا نعت پڑھنے کا بات سے بات نکلتی ہے آپ کے سوال سے کہ ہم نعت پڑھنے کے جب معاوضہ لے رہے ہیں, حتیٰ کہ قرات کرنے کا بھی معاوضہ لے رہے ہیں, تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہاں کوئی عطیہ لوگوں کوئی خدمت کر دے, عطیہ کر دے, وہ تو اور بات ہے, لیکن آپ اس پہ اصرار کرنے کے لیے میں ان سے کم پیسوں پر سیاحت کو مینات پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا یا آپ کے پروگرام میں نہیں آ سکتا. تو یہ ذرا اپنی ان صلاحیتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں یہ کفران نعمت والی بات ہے. اسپیچ کی جب آپ نے سب بات کی, تو میں سب سے پہلے جب آپ کو ملا تھا تو ایک پروگرام چیمبر میں پروگرام ہو رہا تھا, تو میں نے آپ کی اسپیچ ہی سنی تھی جس نے آپ کا, جب آپ کو بلایا, اور اسپیشلی میں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ ماشاء اللہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سننے سے تعلق رکھتی ہیں, تو اس میں تو آپ کا کوئی ثانی ہے ہی. سر ایس ایف ٹی جس پروگرام میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مطلب لوگوں کی اویئرنیس تھیلیسیمیا ہے جس کو مطلب ختم ہونا چاہیے, اور اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں اویئرنیس سے. اس کی اویئرنیس دی جاتی ہے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے. اب ہم تھوڑا سا اس طرف بھی آئے ہیں کہ لوگوں کو مطلب جس طرح آج آپ کے ساتھ پروگرام ہو رہا ہے سماجی حوالے سے لوگوں کو اس طرح کو, تو کیسا سمجھتے ہیں اس اسٹیپ کو, کیا آپ کے خیال سے کیا ہے یہ مطلب سلدس کا جو ایس ایف ٹی وی جو ہم نے اسٹارٹ کیا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی آپ کا ایک منفرد سوچ ہے. حالانکہ جس طرح آپ مطلب اپنے ان کاموں میں صبح سے لے کر شام تک مصروف ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنی فرصت یا فراغت ہی نہ ملے, لیکن یہ سوچنا بڑا ایک پازیٹیو تھا. اس لیے کہ وہ جو آپ کام کر رہے ہیں بیسکلی تو آپ تھیلیسیمیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. تو جنگ لڑنے کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ جس طرح مطلب یہ اس ابھی ٹی وی کو ایک سائڈ پہ ہم رکھ دیتے ہیں کہ جو کام آپ سارا انجام دے رہے ہیں وہ آپ اس میں سرگرم عمل ہے, وہ ایک بڑا قابل ستائش ہے. لیکن آپ ٹی وی کے ذریعے بھی وہی کام لینا چاہ رہے ہیں, یعنی اصل جو آپ کا مشن ہے وہ وہی ہے, تھیلیسیمیا کے خلاف جنگ جو ہے. اور تھیلیسیمیا کے خلاف جنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ
لوگوں کو صحت بحالی صحت کے لیے جنگ لڑتے ہیں، ان کو صحت واپس دلانے کے لیے، ان کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کی جو سوچ ہے وہ ہے اس کے پیچھے کار کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ٹولز ہیں، مگر ٹی وی کو آپ کسی منفعت کے لیے استعمال نہیں کر رہے. آپ کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں بنا رہے کبھی آپ کو اشتہار ملنے چاہیے یا آپ کو مطلب اس سے کوئی پاپولیرٹی ملنا چاہیے. آپ تو اس میں مطلب آگاہی پیدا کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے اس کا حصہ کہ اگر اتنی آگاہی ہو جائے کہ وہ بیماری ہی کم سے کم پاکستان میں ہو جائے جس کے لیے آپ خدمت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرف آپ کا بوجھ کم ہو گیا. یعنی آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ بیماری بڑھتی جائے اور ہم اس کے علاج کے لیے ہماری خدمت جاری رہے. آپ کو چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بے شک اس خدمت سے فارغ ہو جائیں لیکن لوگوں کو صحت ملنا چاہیے. آپ کی بات ساری کٹی آ رہی ہے. ہمارا نا ایک ورکر تھے لاہور میں، تو انہوں نے جب یہ چیز کہا گیا کہ اویئرنیس جب آپ کریں گے، جب اس کی پریونشن کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم تو فارغ ہو جائیں. نہیں وہ تو پولیس والی سوچ ہے نا کہ اگر جرائم ختم ہو گئے تو ہمیں پیسے کون دے گا. تو ہمارے پاس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بیماری کو، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں آپ اس کے ذریعے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کام مطلب پریکٹیکلی، جس طرح مطلب تعلیمی اداروں میں جانا، جس طرح مختلف اداروں میں جا کر خون کی کلیکشن کے لیے لوگوں کو سیمینار اسکولز میں، کالجز میں، یوتھ، کیونکہ یوتھ ہی ہے جو اس پہ پارٹیسپیٹ کر کے اس کو ختم کرتا ہے. بس یہ ہے کہ آپ کا رخ جو ہے صحیح سمت ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں دیکھنا میڈیا کا تھا. جی بالکل. اور آپ کو اپنے یہ جو انڈیپینڈنٹلی آپ نے یہ جو ٹی وی کا سوچا ہے، کوئی ٹی وی آپ کو اتنا ٹائم تو نہیں دے سکتا. بالکل ایسا ہی. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس لیے نہیں دے سکتا ان کی تو ٹائم کی قیمت ہے بہت زیادہ. تو آپ اگر اپنے ذرائع سے، وسائل سے وہ سہولت حاصل کر لیتے ہیں اور لوگوں میں وہ شعور اور آگہی جو ضروری ہے اس جنگ کو جیتنے کے لیے، تھیلیسیمیا اور اس سے ملتی جلتی جتنے بھی بیماری ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مثبت سوچ بھی ہے اور یہ بلکہ یہ ہونا چاہیے. ایسے سوال کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ مطلب آپ کی ماشاءاللہ اتنی خدمات ہیں اور آپ کا تجزیہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے. این جی او جو کہ سیالکوٹ کی حد تک بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، کیا سجیشن دینا چاہیں گے آپ کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے اداروں کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہو سکے؟ جس طرح مختلف ادارے ہیں مختلف کام کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ مجھے کچھ ان اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کا فقدان نظر آتا ہے. اگر ان اداروں میں دیکھنا کوئی بھی آپ شعبے میں کام کر رہے ہیں، کوئی صرف یتیم بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جس طرح کام کر رہے ہیں کہ ان کو مطلب معاشرے میں وہ جو محرومی ہے وہ محسوس نہ ہو، اور جو ان کی ضروریات ہے وہ مطلب وہ ایک تنظیم یا ایک انجمن پوری کرے. اسی طرح معذور بچوں کے حوالے سے جو بعض لوگ کام کرتے ہیں وہ بڑے بڑے اچھا کام کر رہے ہیں. سیالکوٹ میں بھی پچھلے دنوں میں ایک گیا تھا وہ صفیہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو وہاں بھی پرویز احمد خان صاحب آپ کے بھی بڑے دوست ہیں، ہمارے بھی بڑے دوست ہیں اور بڑا مثبت سوچ رکھتے ہیں. وہ تو مطلب زیادہ تر رہتے ہی کاموں میں خوش ہیں کہ بھائی فلاحی کام. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن، مطلب بعض ادارے ہیں ایس او ایس بھی ہو سکتا ہے، خود انجمن اسلامیہ بھی بیسکلی کو فلاحی ادارہ، انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، انہوں نے یہ جو یتیم خانہ، ایک ہی یتیم خانہ ہے جس کو دارالشفقت کہتے ہیں اور ظاہر ہے اس کا نام یہی ہونا چاہیے. تو آپ بھی اب مطلب صرف تھیلیسیمیا تک محدود نہیں بلکہ مونوبائی ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے بلکہ لاہور سے ایک تو سیل وڈائش صاحب ہیں اور دوسرے جو دوست خالد عباس ڈار صاحب ہیں. نہیں، خالد عباس ڈار بھی ماشاء اللہ اسٹار ہیں ہمارے جو صحافی دنیا میں جو کالم لکھتے ہیں. سہیل احمد عزیزی. نہیں، سہیل احمد عزیزی نہیں. اچھا، کالم جو لکھتے ہیں کالم جاوید چودھری صاحب. نہیں، آپ کے ڈائریکٹر بھی ہیں غالباً، اکثر وہ ساتھ ہوتے ہیں. وہ پچھلے دنوں مدرسہ نثار صاحب ان کی بیگم کو بھی انہوں نے دعوت دی تھی، وہ اتفاق ہی ہو گئے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آپ کا جو کام کر رہے ہیں وہ بڑا مؤثر ہیں، اور اگر یہ کوآرڈینیشن ہو جائے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ میرا ایک جو ادارہ ہے، میں اپنے کام میں مطلب جتنے مجھے پیسے چاہیے
اس سے اگر بہت وافر پیسے میرے پاس موجود ہیں لیکن میں اس کام سے باہر نہیں نکل رہا تو اس کے وسائل اگر مطلب ایک دوسرے ادارے کے کام آ جائے اور وہ شعبہ بھی مطلب کامیاب ہو جائے، جس طرح آپ ہاسپٹل میں تو دوسرے ادارے ہر ادارہ یہ نہ چاہے کہ بھائی مجھے میری ہی مدد کی جائے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جو پلیٹ فارم بنایا تو یہ کوئی این جی اوز میں بھی اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ یار جس طرح لوگ ہمیں دے رہے ہیں اگر ہم بھی اپنے مطلب ادارے کے یہ جو وسائل ہیں جس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اور اس سے اگر زیادہ ہے تو یہ دوسرا جو خدمت کا شعبہ ہے اس میں کام آ جائے کیونکہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ کوآرڈینیشن اس میں اور کوآرڈینیشن پریکٹیکل شکل میں ہو تو وہ ایک مطلب نتیجہ خیز میں سمجھتا ہوں یہ عمل۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی، بہت مزہ آیا۔ اور آخر پہ سر ضرور ہر مہمان سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کوئی میسج جو دینا چاہیں جو آنے والی نسل کے لیے یا لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں۔ زاہد بھائی ویسے تو آپ نے سوالات ہی سارے کچھ اس انداز میں کیے ہیں کہ وہ ہر سوال کے بعد میسج تھا، اور میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ بس میسج دینے سے جائے بلکہ زیادہ یہ عرض کروں گا کہ جتنا وقت بھی آپ کے ساتھ گزرا اس پروگرام میں اسے عبادت کا حصہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جو بھی آپ کا جو جذبہ ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، آپ لوگ تو دیکھیں نا مطلب ایک قسم کا وقف کر چکے ہیں، تو گاہے گئے ہمیں بھی آپ موقع دیتے ہیں کہ بھی ہم بھی کچھ حصہ اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں، اور یہ پیغام بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے حصے کی شمع جلائیں تاکہ اندھیرا کم ہو اور روشنی پھیلتی جائے اور پھیلتی جائے۔ بہت شکریہ سر، آخر پھر دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جی ناظرین، آج کا پروگرام کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ جس طرح بھی آپ نے باتیں سنی آج کے مہمان کی، ہمارے ایڈوکیٹ آصف حاجی صاحب جو کہ رائٹر بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں، بہت ساری تصانیف ہیں ان کی، اور بہت زیادہ سیالکوٹ کے حوالے سے اگر ان کا کہا جائے تو کافی زیادہ نام ہے، اور میں ابھی بھی ان کی باتیں بہت ساری ایسی ذہن میں گونج رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا پروگرام کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان زاہد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔